अस्सलाम वालेकुम जी। रिक्वेस्ट आई थी कि दूसरी एपिसोड भी आज ही दे दें। असल में कुछ टाइम होता है खामोशी का जिसमें मैं एपिसोड रिकॉर्ड करती हूँ, लेकिन आपकी ख्वाहिश की खातिर मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। और अगर आप पीछे आपको शोर शराबा सुनाई दे तो काइंडली उसको इग्नोर कीजिएगा और सिर्फ़ एपिसोड की तरफ तवज्जो दीजिएगा। चलिए बिना वक्त ज़ाया किए आज की नेक्स्ट की एपिसोड की तरफ चलते हैं। छोड़े मुझे, मैं कहती हूँ मुकद्दम साईं, कोई ताल्लुक़ नहीं है मेरा आपसे। आपको छोड़ के आई हूँ मैं आपको छोड़ के आई हूँ मैं, जाकर रहें उसी चुड़ैल के साथ। वो उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, जबकि मुकद्दम सब कुछ भूल आए, सिर्फ उसे अपने सीने में छुपाए हुए था। और दादा साईं को उसके खून की फिक्र खाई जा रही थी और करदम जुनैद को घूर रहा था, जो उन्हें यहाँ तक लाया था। करदम साईं, अगर आप मुझे पहले बता देते तो मैं ऐसी गलती ना करता, वो नज़रें चुरा कर बोला, जबकि आजकल करदम का पहली बार उसे थप्पड़ लगाने का दिल कर रहा था। बस करो बेशर्मो, ये सब कुछ अपने कमरे में जाकर किया करो। वो मुकद्दम को शर्म दिलाने वाले अंदाज में बोले। हुरिया बेटा, अंदर लेके चलो इसे और इसके सर पर कुछ बांधो, कितना खून ज़ाया हो गया है इसका। नहीं, हमें कहीं नहीं जाना, हुरिया मेरे साथ चलेगी। मुकद्दम उसे अपनी बाहों में लिए अपने बहते हुए खून की परवाह किए बगैर बोला, कहीं नहीं जाऊंगी और आपके साथ तो हरगिज़ नहीं जाऊंगी। आपको मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। मैं यहाँ अपनी दादी के साथ बहुत खुश हूँ। वो अब भी अपना आप छुड़वाती अपने दुपट्टा उसके सर पे रखे हुए खून रोकने की कोशिश कर रही थी। हुरिया, मैंने कहा था ना मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, तो फिर इस तरह से घर छोड़ के आने का क्या फ़ायदा है? तुम घर चलो, तुम जो कहोगी मैं करूँगा। मुझे कुछ नहीं जानना, बस तुम मेरे साथ रहो। उसका हाथ ज़बरदस्ती पकड़े अपने साथ ले जाने लगा। हाँ, आपके साथ घर चलूँ ताकि आप जाकर उस चुड़ैल के साथ रहें और मुझे कोई भी आके कत्ल कर जाए। अगर उस रात वहाँ से मैं नहीं आती तो वो आज मुझे मार देता। आपको अंदाज़ा भी है कि उसके पास कितना बड़ा चाकू था। आप तो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत खुश हैं ना। आपको क्या परवाह कि मेरा क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है? कोई मुझे जान से मार देना चाहता है। मैं यहाँ ठीक हूँ मुकद्दम साईं। वो अब भी अपना आप छुड़वा रही थी। मैं तुम्हारी हिफाजत करूँगा हुरिया, मैं तुम पर आंच भी नहीं आने दूंगा। बस आखिरी बार मेरा यकीन कर लो। मैं तुम्हें इस निकाह की वजह भी बताऊंगा। घर चलो, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। हाँ बेटा, घर चलो। हमने तो तुम्हारे बगैर वो घर कभी देखा ही नहीं, इसीलिए तुम्हारी कमी इतनी शिद्दत से महसूस होती है कि हमें तो रात भर नींद नहीं आती। इस बार दादा साईं ने इल्तिजा की तो वो खामोश होकर करदम को देखने लगे। ठीक है, अगर आप लोगों को लगता है कि हुरी घर में महफूज रहेगी तो मुझे वहाँ ले जाने में कोई एतराज़ नहीं, लेकिन मुझे एतराज़ है। अगर मैं घर जाऊंगी तो मुकद्दम साईं से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। दिमाग ख़राब हो गया है क्या? एक लगाऊंगे ना सारी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। ताल्लुक़ की नहीं की बच्ची, मुकद्दम ने उसकी बात काटते हुए कहा। मुकद्दम साईं, आप भूल गए हैं कि आप मेरी जगह किसी और को दे चुके हैं घर में, और एक सौतन के साथ मैं सारी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। उसके अंदाज ने हुरिया को भी गुस्सा दिला दिया। ठीक है, तुम घर तो चलो, बाकी सब कुछ हम बाद में तय करेंगे। फिलहाल वो हुरिया की शक्ल देखकर बहुत खुश था, इसीलिए उससे बिल्कुल नहीं छेड़ना चाहता था। आगे उसके साथ रहना या न रहना वो मुकद्दम ने घर जाके तय कर लेना था, और वैसे भी उसे अपनी हुरिया के पास जाने से खुद हुरिया भी नहीं रोक सकती थी। फिलहाल उसके लिए इतना ही काफ़ी था कि वो बिल्कुल ठीक है और घर चल रही है। वैसे भी हुरिया उनके ख़ानदान की वो पहली औरत थी, उसने अपने शोहर पर हाथ उठाया था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उन्हें अपने घर में देखकर हैदर को गुस्सा आ रहा था। उनकी शक्ल ना देखनी पड़े सिर्फ इसीलिए तो वो तायशा से मिलने उनके घर तक नहीं गया, वरना इससे पहले वो जब भी पाकिस्तान आया था तायशा से मिलने उनके घर ज़रूर जाता था। तुमसे मिलने आई हूँ हैदर, तुम पाकिस्तान आए हुए हो और अपनी माँ से नहीं मिले? कौन सी माँ? किसकी माँ? वो जो 20 साल पहले दौलत के लिए मुझे छोड़कर चली गई, या वो माँ जो दौलत के लिए अपनी बेटी को दिन रात मारती है? मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या आखिर आपका प्लान फेल कैसे हो गया? वो तो खुदा का लाख लाख शुक्र है कि मेरी बहन को जुनैद पसंद आ गया और उसने शादी कर ली, वरना आप तो मेरी बहन का भी इस्तेमाल करती इस दौलत की लालच में। ऐसा नहीं है हैदर, मैं तो सिर्फ तुम्हें और तायशा को एक बेहतरीन ज़िंदगी देना चाहती थी। मैंने ये सब कुछ तुम दोनों के लिए किया, और मैं बहुत जल्दी तायशा को उस जुनैद से तलाक दिलवाकर वापस हवेली लाऊंगी और उसकी शादी करदम से करवाऊंगी। रिजवाना ने सफाई पेश करने वाले अंदाज में कहा। खुदा के लिए अम्मा साईं, अपने लालच को हमारी बेहतरी का नाम मत दें और जीने दें हमें तायशा के साथ आप कुछ गलत मत कीजिएगा। वो जुनैद के साथ बहुत खुश है और प्लीज़ उसे खुश रहने दीजिए। और जहाँ तक मेरा सवाल है तो नहीं, मेरे पास मेरे बाप की छोड़ी हुई बहुत दौलत है, मुझे किसी दूसरे के हक पर डाका डालने की ज़रूरत नहीं।
چلے جائیں یہاں سے، میں آپ کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتا، کم از کم اس وقت تو نہیں۔ وہ کہتے ہوئے وہیں سے اندر چلا گیا اور اپنے آپ کو لاک کر دیا۔ 20 سال سے وہ اس در واپس نہیں آئی تھیں۔ آج اپنے بیٹے کی چاہت انہیں یہاں کھینچ لائی، لیکن وہ پھر بھی اندر نہ گئیں کیونکہ ان کا ارادہ تائشہ کے پاس جانے کا تھا۔ وہ ابھی گھر واپس آیا تھا اور گھر آتے ہی تائشہ کو حوریہ کے واپس ملنے کی خوشخبری سنائی۔ کیا وہ کردم سائیں کے پاس تھی؟ کردم سائیں نے یہ بات سب سے کیوں چھپائی؟ جنید نے سب کچھ بتایا تو وہ پوچھنے لگی، کیونکہ اس کی جان کو خطرہ ہے، کوئی اسے جان سے مار دینا چاہتا ہے، اور ہمیں سویرا پہ شک ہے کہ وہ اس شخص کو جانتی ہے جو حوریہ کو مارنا چاہتا ہے، اور کردم سائیں وجہ جاننا چاہتے تھے کہ اس شخص کی حوریہ کے ساتھ کیا دشمنی ہے۔ وہ تو کبھی اکیلے گھر سے باہر بھی نہیں نکلی، تو اس شخص کو حوریہ سے ایسی کیا دشمنی ہے کہ وہ اسے جان سے مار دینا چاہتا ہے؟ حوریہ کے غائب ہونے کے دوران 2-3 بار ملک پر اٹیک ہوئے ہیں۔ سب کو لگتا ہے کہ وہ صرف حوریہ کا نہیں بلکہ ملک کا بھی دشمن ہے۔ ویسے خوشبو بڑی پیاری آ رہی ہے، کیا بنایا ہے؟ اسے پریشان دیکھ کر جنید اس کا دھیان بٹانے لگا تو وہ مسکرائی۔ میں نے اچار گوشت بنایا ہے، ابھی روٹیاں ڈالتی ہوں، مل کے کھائیں گے۔ تائشہ مسکرا کر اٹھی جب جنید نے اس کا ہاتھ تھام کے اپنی طرف کھینچا۔ آج میں نے تمہیں بتایا نہیں تم کتنی پیاری لگ رہی ہو؟ اس کے چہرے سے بال ہٹاتا اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے شرارتی انداز میں بولا۔ جنید کی نظر اس کی آنکھوں سے ہوتے ہوئے چھوٹی سی ناک پر ٹھہری اور پھر لبوں سے ہوتے ہوئے اپنے دشمن اس قاتلانہ تل پر۔ اس سے پہلے کہ وہ اس تل کو اپنی ظلم کا نشانہ بناتا کوئی بنا اجازت اندر داخل ہوا۔ پل میں تائشہ کا سرخ رنگ بدلتے زرد پڑنے لگا۔ مجھے میری بیٹی سے اکیلے میں بات کرنی ہے، تم ذرا باہر جاؤ، رضوانہ اسے حکم دیتے ہوئے انداز میں بولی تو وہ احتراماً مسکرا کر اٹھا۔ ٹھیک ہے، آپ دونوں باتیں کریں، میں آپ کے لیے چائے لے کے آتا ہوں۔ ضرورت نہیں ہے، میں بس اپنی بیٹی سے بات کرنا چاہتی ہوں، تم اپنی شکل دفع کرو یہاں سے۔ وہ غصے سے بولی۔ ان کے انداز پر غصہ تو جنید کو بھی بہت آیا تھا، لیکن ان کا احترام کرنا اس پر فرض تھا کیونکہ وہ اس کے لیے ماں کا مقام رکھتی تھیں۔ اندر چلو، انہوں نے تائشہ کو اشارہ کیا۔ جب تائشہ نے ڈرتے ہوئے اندر کی طرف قدم بڑھائے اور اس کے ساتھ ہی اس کا سر گھوم کر رہ گیا، اس سے پہلے کہ وہ گرتی باہر کی طرف جاتے جنید نے فوراً اسے تھام لیا۔ تائشہ، کیا ہوا ہے اسے؟ اس کا سارا بدن ٹھنڈا پڑ چکا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بدحواس ہو گئی۔ کیا ہے تم نے میری بیٹی کے ساتھ؟ کیا ہوا ہے اچانک؟ رضوانہ دھاڑتی ہوئی بولی۔ معاف کیجیے گا بی بی جی، مہربانی فرما کر اس وقت آپ جائیں، میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہتا ہوں۔ وہ بھی بنا لحاظ کیے بولا اور تائشہ کے وجود کو اپنی باہوں میں بھرتا اٹھ کر باہر نکل گیا۔ اکبر، جب بی بی چلی جائیں تو میرے گھر کو تالا لگا دینا، جنید کہتے ہوئے آگے نکل گیا۔ اس کا ارادہ ڈیرے پر جا کر وہاں سے گاڑی نکالنے کا تھا تاکہ وہ اسے ہسپتال لے کے جا سکے۔ دادا سائیں حوریہ کا ہاتھ تھام کر اسے اندر لائے تھے۔ سویرا جو ادھر سے ادھر ٹہل کر مقدم کا انتظار کر رہی تھی اسے دیکھ کر شاک رہ گئی۔ بابا سائیں یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ یہ تو یہاں سے چلی گئی تھی نا گھر چھوڑ کے۔ نازیہ کو حوریہ کو دیکھتے ہی غصہ آ گیا۔ اسے ہم لائے ہیں نازیہ، بہو ہے یہ ہمارے گھر کی، ہماری بیٹی ہے، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ صحیح سلامت ہے اور واپس آ گئی ہے۔ آخر ہم نے اسے ڈھونڈ نکالا اور اب سے یہ یہیں رہے گی اور کوئی بھی اس سے کوئی سوال نہیں کرے گا۔ لیکن مقدم سائیں، سویرا نے کچھ کہنا چاہا تب دادا سائیں نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروا دیا۔ ہماری نواسی کا مقدم سائیں سے کوئی تعلق نہیں، اور خبردار جو مقدم سائیں اس کے قریب بھی بھٹکے۔ مرا نہیں جا رہا میں آپ کی نواسی کے لیے، اور نہ ہی میرا اس سے کوئی تعلق ہے، یہ تو میں آپ کو بہت پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ مقدم نے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی سویرا کو خوش کر دیا۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ بہت خوش ہوں اور مجھے آپ کی نواسی کی ہرگز بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مقدم ان کے سامنے آ کر رکا۔ اور نہ ہی مجھے آپ کی، وہ کہہ کر اپنے روم کی طرف جانے لگی۔ کمرے کی طرف قدم بڑھائے ہوئے حوریہ کے کانوں میں آواز آئی، مبارک ہو مقدم سائیں، آپ باپ بننے والے ہیں۔ پھوپھو سائیں جو کہیں باہر گئی تھیں اندر داخل ہو کر مسکراتے ہوئے اس کی طرف آئیں اور اسے مبارکباد دینے لگی۔ جبکہ مقدم شوقڈ سا ان تینوں عورتوں کو دیکھ رہا تھا، سویرا نظر جھکائے اپنی شکل پر اداسی سجائے زمین کو گھور رہی تھی۔ خیر مبارک، آپ کو بھی مبارک، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ وہ سویرا کی طرف آیا اور مسکرا کر بولا، جبکہ سویرا آنسوؤں سے بھری ایک نظر اس پر ڈالتے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ جب مقدم نے پلر کے پیچھے دو غصے سے بھرپور نظروں کو خود کو گھورتے پایا، چہرے پر اپنے آپ تبسم کھلا تھا۔ نہیں کردم سائیں، ابھی چلیں نا، حوری دیدہ سے ملتے ہیں۔ کردم جب سے آیا تھا دھڑکن اس کی منتیں کیے جا رہی تھی۔ اس کی خوشی کا تو آج کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ آخر اس کی دعائیں رنگ لائی تھیں، اس کی حوری دیدہ بالکل ٹھیک تھیں اور وہ گھر واپس آ چکی تھی۔
ہم کل صبح چلیں گے نا میری جان، میں دادا سائیں کو بتا کے آیا ہوں، کردم نے اسے بہلاتے ہوئے کہا۔ میں نہیں بولتی آپ سے، آپ کبھی بھی میری بات نہیں مانتے۔ وہ غصے سے پاؤں پٹکتی اندر چلی گئی۔ موسم خراب ہو رہا تھا اور حویلی یہاں سے کافی دور تھی۔ وہ جاتے تو واپسی پر مشکل ہوتی، اسی لیے وہ اسے بہلانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ اب اس سے ناراض ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ ڈیرے پر چلیں؟ وہ کمرے میں آیا اور اسے بہلانے کی خاطر بولا۔ ایک شرط پہ چلوں گی، آپ مجھے سب کچھ بتاؤ گے؟ دھڑکن نے شرط رکھی۔ اس کی ایک عادت جو کردم کو بہت پسند تھی، وہ جتنی جلدی روٹھتی تھی اتنی جلدی مان بھی جاتی تھی۔ کردم کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی تھی۔ کیا بتاؤں گا دھڑکن، ایسا کچھ ہے ہی نہیں بتانے لائق۔ کردم اسے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے بولا۔ آپ مجھے سب کچھ بتائیں گے کہ تایا سائیں کے ساتھ کیا ہوا، اور ملک اہانہ پھپھو سائیں کا دشمن کیسے بنا، اور حوری دیدہ ملک کی بیٹی ہیں تو وہ ہمارے گھر میں کیسے آئیں؟ اس کا انداز تجسس سے بھرپور تھا۔ ٹھیک ہے چلو، میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گا، کردم نے مسکرا کر کہا۔ شاید وقت آ گیا تھا اپنے درد کو ہلکا کرنے کا، اپنا غم کسی کے ساتھ بانٹنے کا۔ دھڑکن نے اپنے ہاتھ اس کی طرف بڑھایا جو اس نے فوراً تھام لیا۔ اب ان دونوں کا ارادہ ڈیرے پر جانے کا تھا۔ یہ کیا کر دیا ہے آپ نے؟ میری پریگننسی کا بتانے سے پہلے ایک بار مجھ سے پوچھ لیتی۔ سویرا ان کے کمرے میں آئی اور غصے سے بولی۔ وہ کب سے اپنے کمرے میں مقدم کا انتظار کر رہی تھی، لیکن باہر آنے پر اسے پتہ چلا تھا کہ مقدم کو کوئی ضروری کام تھا جس کی وجہ سے وہ واپس چلا گیا ہے۔ مقدم کو گھر پر نہ پا کر وہ فوراً ان کے کمرے میں آئی، کیونکہ مقدم کے سامنے تو اداس ہونے کا ڈرامہ کرنا تھا۔ سویرا، تم نے ہی تو کہا تھا جب بھی حوریہ واپس آئے، جن بھی حالات میں واپس آئے، میں تمہاری پریگننسی کی جھوٹی خبر پھیلا دوں تاکہ مقدم کو تمہاری طرف متوجہ کرنے میں آسانی رہے۔ اوہو، یہ کیا کر دیا آپ نے؟ یہ کرنے سے پہلے مجھے ایک بار بتا تو دیتی۔ آج رات ہی تو مقدم سائیں میرے پاس آنے والے تھے، میں انہیں اپنا بنانے والی تھی، اور آپ نے سب کچھ بگاڑ دیا۔ اب ان کے سامنے مجھے پھر سے اداسی کا ناٹک کرنا ہوگا، لیکن کوئی بات نہیں، آج رات تو میں انہیں حاصل کر کے رہوں گی۔ سویرا اپنا ارادہ مضبوط کرتی دوبارہ انہیں گھورتے ہوئے کمرے سے نکل گئی، جبکہ نازیہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس لڑکی کے دماغ میں چل کیا رہا تھا۔ سویرا کمرے میں واپس آئی تو مقدم بھی اس وقت واپس آیا اور اسے مسکرا کر دیکھا۔ مجھے معاف کر دو سویرا، میں تمہارے جذبات سمجھے بغیر تمہیں یہ رشتہ نبھانے پر فورس کر رہا تھا۔ میں نے ایک بار تمہارا احساس نہیں کیا کہ یہ سب کچھ تمہارے لیے کتنا مشکل ہے۔ ایک نئی زندگی کی شروعات کرنا تمہارے لیے کتنا مشکل ہے، میں سمجھ سکتا ہوں۔ شاید میں ضرورت سے زیادہ جلد بازی کر رہا ہوں، شاید حوریہ کو بلانے کے لیے میں تمہارا سہارا چاہتا تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ شاید میں مطلبی ہو گیا تھا۔ سویرا، مجھے معاف کر دو، کاش میں تمہارا احساس کرتا تو اس طرح تمہاری نظروں میں نہ گرتا۔ میں نے کیسے سوچ لیا کہ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد تم میرے ساتھ ایک نارمل زندگی گزار سکتی ہو، لیکن تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے سویرا۔ اس بچے کو میں اپنا نام دوں گا، اور جب تک تم نہیں چاہو گی میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ تم میرے لیے بہت خاص ہو اور ہمیشہ رہو گی۔ وہ آہستہ آہستہ بولتا قدم اٹھاتے بالکل اس کے پاس آ کر رکا۔ ایسی بات نہیں ہے مقدم سائیں، میں اس رشتے کے لیے تیار ہوں، اور میں بھی آپ کے ساتھ اپنی زندگی کی شروعات کرنا چاہتی ہوں، سویرا نے سمجھانا چاہا۔ نہیں سویرا، تمہیں میرے لیے اتنا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے جذبات سمجھ سکتا ہوں۔ اس وقت تمہارے لیے یہ سب کچھ بہت مشکل ہے، اور میں تب تک تمہارے ساتھ یہ رشتہ قائم نہیں کر سکتا جب تک تم پورے دل سے راضی نہ ہو، اور تمہیں آرام کرنے کی ضرورت ہے۔ تم اس طرح سے کھڑی کیوں ہو؟ آؤ یہاں بیٹھو۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر زبردستی بیڈ پر بیٹھ گیا۔ تم یہاں آرام کرو، باہر میرے کم بخت دوست آئے ہوئے ہیں، مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ میں جلدی واپس آ جاؤں۔ تم اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ مسکرا کر اس کا گال تھپ تھپاتا وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ سویرا کافی دیر بیٹھی خود پر لعنت بھیجتی رہی، پھر اٹھ کر باہر جانے لگی۔ جب اسے احساس ہوا کہ دروازہ تو لاک ہے، اس نے بہت کوشش کی، یہاں تک کافی دیر دروازہ کھٹکھٹاتی رہی، لیکن باہر شاید کوئی بھی موجود نہ تھا۔ یہ دروازہ کیسے اٹک گیا؟ وہ خود سے کہتی ہوئی واپس آ کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ آج کا دن ہی منحوس ہے، ایک تو میں اپنا فون کمرے میں چھوڑ کے آ گئی، اور دوسری وہ حوریہ گھر واپس آ گئی۔ یہ تو شکر ہے کہ حوریہ اور مقدم سائیں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں رہے گا، ورنہ یہ سب کچھ کتنا مشکل ہو جاتا۔ لیکن اب مقدم سائیں صرف میرے ہیں، آج نہیں تو کل صحیح۔ سویرا سوچتے ہوئے آہستہ سے آنکھیں موند کر اپنی آنے والی زندگی کے حسین خواب دیکھنے لگی۔ اس ندی پر میری اماں سائیں اپنی سہیلیوں کے ساتھ آئی تھیں، اور یہاں سے میرے بابا سائیں نے انہیں پہلی بار دیکھا اور پھر دیکھتے ہی رہ گئے۔ پھر اکثر وہ پانی بھرنے کے لیے اپنی سہیلیوں کے ساتھ آتی، اور پھر بابا سائیں کو ایک دن ان کے وقت کا اندازہ ہو گیا۔ بابا سائیں ہر روز یہاں اسی وقت ان کا انتظار کرتے تاکہ ایک جھلک ان کی دیکھ سکیں۔
ایک دن اس سب کی خبر دادا سائیں کو ہو گئی اور انہوں نے اپنے بیٹی کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے فوراً ان کے گھر میں رشتہ ڈالا، لیکن ملک نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ پہلے سے ہی منگنی شدہ ہیں، جبکہ یہ بات جھوٹی تھی۔ اور بابا سائیں نے ایک دن اماں سائیں کو راستے میں روک لیا اور ان سے ان کی منگنی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے سچ کہا کہ ان کی کوئی منگنی نہیں ہوئی، اور اگر وہ ان کا رشتہ چاہتے ہیں تو ان کے گھر رشتہ لے کے جائیں۔ بابا سائیں نے ایک بار پھر سے دادا سائیں کو منا کر ان کے گھر بھیجا اور پھر نا امید لوٹ آئے۔ اسی دوران ایک دن پتہ چلا کہ مالک زبردستی اپنی بہن کی شادی کسی سے کروا رہا ہے، اور یہ خبر اماں سائیں نے اپنے ایک نوکر کے ہاتھوں بابا سائیں تک پہنچائی تھی، اور نکاح سے ٹھیک کچھ دیر پہلے ہی دادا سائیں اور بابا سائیں ان کے گھر پہنچ گئے۔ اماں سائیں کی رضامندی پوچھنے پر انہوں نے شادی سے انکار کر دیا اور اس دن اسی وقت ان کا نکاح بابا سائیں سے کروا دیا اور انہیں اپنے ساتھ حویلی لے آئے۔ اس بات کے بعد ملک کی بہت بے عزتی ہوئی، وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ اسے لگتا تھا کہ اسے بدنام کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ اس کی اپنی بہن کا ہے، اسی لیے وہ کچھ عرصہ گاؤں چھوڑ کر امریکہ چلا گیا۔ پھر 7 سال بعد واپس آیا جب میں 6 سال کا تھا، جب اچانک ایک دن پتہ چلا کہ اہانہ پھپھو کالج سے واپس آتے ہوئے کڈنیپ ہو گئی ہیں۔ بابا سائیں کا پہلا شک ہی ملک تھا۔ وہ ان کے گھر پہنچے تو پتہ چلا کہ ان کا نکاح ملک سے ہو چکا ہے۔ جب ہنگامہ ہوا تو ملک نے کہا کہ اہانہ خود یہاں بھاگ کر آئی ہے، اور اہانہ پھپھو نے بھی اس بات کو قبول کر لیا۔ دادا سائیں کو اس دن بہت دکھ ہوا۔ وہ گھر واپس لوٹ کر آئے تو اپنے آپ کو ایک کمرے تک محدود کر دیا۔ پھر انہیں نوکروں سے پتہ چلنے لگا کہ ملک اہانہ پھپھو کو دن رات مارتا ہے، تانے دیتا ہے، لیکن دادا سائیں نے کہا کہ یہ سب کچھ اہانہ کی اپنی غلطیوں کا نتیجہ ہے۔ پھر ہمیں 3 سال بعد پتہ چلا کہ ملک کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، اور اس سے کچھ دن بعد ہی اہانہ پھپھو آدھی رات کے وقت ایک چھوٹی سی بچی کو اپنے ہاتھوں میں لیے گھر میں داخل ہوئی اور انہیں آ کر یہ بتایا کہ ملک دادا سائیں اور ان کے تینوں بیٹوں کو قتل کرنے کی سازش کر رہا ہے، اور انہوں نے اپنی آپ بیتی ساری داستان سنائی کہ ملک کس طرح سے انہیں دن رات مارتا پیٹتا تھا اور کس طرح سے ان سے زبردستی نکاح کر لیا۔ اس نے ان کے سامنے یہ شرط رکھی کہ اگر انہوں نے اس رشتے سے انکار کر دیا تو وہ انہیں کسی کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑے گا۔ پھپھو کے کہنے کے مطابق اسی رات حویلی پر حملہ ہوا، جس میں چاچا سائیں، بابا سائیں، اہانہ پھپھو اور پھوپھا سائیں کا قتل ہو گیا، اور ملک 19 سال سے اپنی بیٹی کو دیکھنے کے لیے تڑپتا رہا، پر دادا سائیں نے حوریہ کو انہیں واپس نہ دیا۔ بس یا اور کچھ بھی جاننا ہے؟ دھڑکن جو ندی کی لہروں کو دیکھتے ہوئے اس کی باتیں سن رہی تھی، کردم کے پوچھنے پر اسے دیکھنے لگی۔ تو آپ کی ماما کہاں ہیں؟ دھڑکن نے اگلا سوال پوچھا، جس پر کردم مسکرایا۔ میری اماں سائیں بابا سائیں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ اماں سائیں ان سے اتنی محبت کرتی تھی کہ ان کے چوتھے تک بھی سانس نہ لے سکیں۔ چلو بارش ہونے والی ہے، گھر چلتے ہیں۔ کردم اسے جواب دیتے ہوئے اٹھا اور اس کا ہاتھ تھام کر گھر کے راستے چلنے لگا، جبکہ دھڑکن خاموشی سے اپنی کیٹی کو ہاتھ میں لیے ساتھ چلتی رہی۔ آج کے لیے اتنا ہی، اب نیکسٹ ایپیسوڈ کل ملے گی۔ اوکے، اللہ حافظ۔